खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। पहाड़ी वास की सीरीज़ के 10वें सबक में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक का उन्वान है नमक और नूर। पहाड़ी वास में खुदावंद यीशु मसीह हमें दुनिया के नूर और नमक कहते हैं। वो हमें क्या कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे। दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। मसीह खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। एक और दिन खुदावंद ने हमें दिया है, एक और मौका खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है ताकि हम खुदा के कलाम के तालिब हों। और जिस तरह के आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं पहाड़ी वास के मुतालिक मसीह की वो तालीम जो उसने अपने शागिर्दों को दी। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि 8 मुबारकबादियों के बाद जिनमें मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के रवैयों पर काम किया, गोया उससे मसीह ने उनके किरदार की बुनियाद रखी, उसको तामीर किया। और फिर किरदार शख्सियत की अक्कासी करता है। गोया मसीह ने एक नया पर्सन, एक नई शख्सियत की बुनियाद रखी और यूँ मसीह ने रवैयों पर काम करते हुए एक नए इंसान की, एक नई शख्सियत की मसीह ने वहाँ बुनियाद रखी और अपने शागिर्दों को तैयार किया किस तरह से वो भीड़ में जो लोग हैं और उनके मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उनके लिए वो बरकत, तसल्ली, खुशी का सबब बन सकते हैं। और हमने बात की थी 3 सवालात की, 3 सवालात, जिसमें पहला सवाल था कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। और ये सवाल हमें दावत देता है फ़िक्र की, मुशाहिदे की, तज्ज़िये की, कि हम फ़िक्र करें, हम ज्ञान ध्यान करें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। दूसरा सवाल जिस पर हमने गौर किया कि इसका क्या मतलब है, जिससे मुराद ये है कि इसकी तौज़ी क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इससे मुराद क्या है, हम इसको खंगालें, इसका मुतालिया करें। और तीसरा सवाल जिस पर हमने गौर किया, मेरे लिए इसके क्या माने हैं। इसका इतलाक़ शख्सी है, अपनी ज़िंदगी पर है, अपने आप पर गौर करना, खुदा के कलाम की आईना में अपनी सूरत को देखना, अपने बातन में झांकना और खुदा के कलाम के मुताबिक उसको परखना, समझना, शख्सी इतलाक़, ये सवाल हमें इस तरफ इशारा करता है। तो आइए हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं, 14वीं, 15वीं आयत और 16वीं आयत में आपके लिए तिलावत करता हूँ। लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इन आयात का जब हम मुताला करते हैं तो इनमें एक चीज़ जो काबिल गौर है और वो तीसरे सवाल से वाबस्ता है, और वो ये है कि इसमें मसीह खुदावंद इसमें ज़ाती का इस्तेमाल करते हैं, बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो है तुम ज़मीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो इसका इतलाक़ शख्सी है, ज़ाती है। तो मसीह खुदावंद ने इन 4 आयात के अंदर 4 इस्तारे या 4 तमासील इस्तेमाल की हैं, जिनमें नंबर 1 नमक, नंबर 2 नूर और नंबर 3 शहर, पहाड़ पर बसे हुए शहर, और नंबर 3 चिराग। ये 4 ऐसे इस्तारे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब हम पहले इस्तारे की बाबत गौर करते हैं, नमक के मुतालिक जब हम गौर करते हैं तो नमक के कई फ़ायदे हैं और कई मकासद हैं। और जब हम उसके मकासद की तरफ गौर करते हैं तो पहली चीज़ जिसका ज़िक्र यहाँ कलाम मुक़द्दस में मसीह खुदावंद ने ख़ुद भी किया, और वो ये है कि नमक के अंदर जायका है, नमक के अंदर टेस्ट है। और नमक में से अगर जायका जाता रहे
تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ وہ پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، نکارہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ اس لیے نمک کی جو تاثیر ہے، نمک کا جو اثر ہے، اگر وہ اس میں سے ختم ہو جائے تو پھر نمک نہیں رہتا، وہ اپنی افادیت، اپنا فائدہ کھو دیتا ہے۔ تو نمک کے اندر پہلی بات جو ہے، یا پہلا فائدہ جو ہے، جب پہلا مقصد ہے، وہ ذائقہ ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے، وہ اس کا فلیور ہے۔ اور مسیح خداوند نے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دے کر دراصل یہ کہا کہ تم دنیا کا فلیور ہو، تم دنیا کا ذائقہ ہو، جس سے مراد کہ جہاں دنیا مایوسی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، اور نا امیدی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، وہاں تم اس کے لیے خوشی، اطمینان، تسلی، لطف کا سبب بن سکتے ہو۔ تو مسیح خداوند نے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دے کر دنیا اور زمین کا ذائقہ قرار دیا، دنیا کی امید ٹھہرایا، دنیا کے لیے خوشی اور تسلی کا باعث ٹھہرایا۔ کیونکہ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ابتدائی ایمانداروں نے مسیح خداوند کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد منادی کا آغاز کیا، روح القدس نازل ہو گیا، تو اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کے اندر، اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد، دوسرے باب کی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 46ویں آیت لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ 47ویں آیت، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ گویا اس وقت شاگرد جو مسیح نے انہیں کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، واقعی اس بات کا اظہار ہوا، اس بات کا ثبوت ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ اس وقت وہ شاگرد ہی تھے، وہ ایماندار ہی تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے، اور وہ ہر روز خوشی کے ساتھ، سادہ دلی کے ساتھ ہیکل میں جمع ہوا کرتے، گھروں میں جمع ہوا کرتے، روٹی توڑتے۔ اور ایک خاص لفظ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، سب لوگوں کو عزیز تھے، سب لوگ ان سے متاثر تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کی شخصیت سے، ان کی تبدیل شدہ زندگی سے لوگ متاثر ہوئے، اور وہ انہیں عزیز رکھتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو جب یہ کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو اس کے اندر ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ذائقہ ہونا ضروری ہے، اور جب تک وہ ذائقہ نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہ شناخت ہے شاگردوں کی، ایمانداروں کی، اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ شناخت نہیں ہے، یہ اثر نہیں ہے، یہ تاثیر نہیں ہے ہمارے کردار کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، تو پھر ہمارا جو شاگرد کہلانا ہے وہ نامی ہو سکتا ہے، بے سود یا بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب میں ایک شخص ہے جس کا نام کرنیلیس ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسریہ میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ یہ شخص دیندار تھا، یہ شخص اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، یہ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نجات کا تجربہ نہیں تھا، خدا کا وہ عرفان، اس کے بیٹے مسیح کی پہچان اسے حاصل نہیں تھی۔ اور یوں یہ خیرات جو یہ یہودیوں کو دیا کرتا تھا، یہ دعا ایک دن خداوند کی حضور جب پہنچی تو اس کی یاد میں خداوند نے اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ جا پطرس کو بلوا لے، کیونکہ وہ یافا میں ہے، وہاں اپنے آدمی بھیج اور وہ آ کر تجھے میری راہ بتائے گا۔ تو لہٰذا کرنیلیس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے بندے بھیجے۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں، اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا، اور وہ سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔
دوسری طرف خدا نے پطرس کو تیار کیا اور خداوند نے اس پر ظاہر کیا جب وہ ابھی کھانے میں دیر باقی تھی اور وہ دعا کرنے کے لیے چھت پر چلا گیا، کوٹھے پر چلا گیا، اور وہاں اس نے ایک رویا دیکھی۔ اس رویا میں اس نے دیکھا کہ ایک چادر ہے جس کے اوپر بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، ناپاک جانور ہیں جن کی بابت اسے آواز آتی ہے اٹھ ذبح کر اور کھا۔ اور پطرس چونکہ یہودی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ حرام ہے، ناپاک ہے، اور میں نے آج تک کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی، میں کیوں کر اسے کھا سکتا ہوں؟ لیکن پھر اسے یہ آواز آتی ہے کہ جنہیں میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں ناپاک نہ کہہ۔ میں یہ 10ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ ذبح کر اور کھا، مگر پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اس سے آواز آئی جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ خداوند نے اس پر یہ بات ظاہر کی، اور تھوڑی ہی دیر بعد کورنیلیس کے جو بھیجے ہوئے نوکر تھے وہ اس کی بابت پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے، اور جیسا خداوند نے اس پر ظاہر کیا تھا وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اور جب وہ کورنیلیس کے گھر پہنچا تو کورنیلیس نے نہ صرف اپنے گھرانے کو بلکہ اور بہت سے لوگوں کو اپنے گھر پر جمع کر رکھا تھا، اور جو ہی وہ خداوند کا کلام ان کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ بتانا شروع کرتا ہے، اور کورنیلیس اور اس کے لوگ کہتے ہیں کہ تو نے خوب کیا کہ جو تو آ گیا، اب ہم خداوند کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنے۔ لکھا ہے پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اور جو ہی اس نے خداوند کا کلام سنانا شروع کیا، اور 43ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح کی بابت جب بتانا شروع کیا، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا، اور جو کلام سن رہے تھے اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ تو یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ شاگرد ہیں جن کے اندر یہ تاثیر ہے، جہاں کہیں وہ گئے ہیں خدا کا کلام انہوں نے پیش کیا ہے تو وہاں پر وہ لوگوں کے لیے باعث برکت رہے ہیں۔ ان کے اندر وہ تاثیر تھی جو لوگوں پر اثر کرتی رہی ہے، اور لوگ ان کو تلاش کرتے، ان کو بلاتے، ان سے کلام سنتے، اور ان کی رفاقت شراکت سے وہ لطف اٹھاتے، برکت پاتے، تسلی پاتے، خوشی پاتے، نجات کا پیغام پاتے، اور ان کی زندگیوں پر شاگردوں کے وسیلے سے بڑی برکت جو ہے وہ جاری ہوتی رہی ہے۔ اس طرح سے مسیح خداوند نے نہ صرف پطرس کو استعمال کیا، پولس رسول کو بھی استعمال کیا، اور پولس رسول جو ہے جب وہ کیسریا سے ہو کر گزرتا ہے اور افسس کے لوگوں سے جب وہ رخصت ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی بڑے روتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں چھوڑ کر مت جا۔ جب وہ یہ خاص کر ظاہر کرتا ہے کہ یروشلم میں میرے لیے مصیبتیں تیار ہیں اور عین ممکن ہے کہ تم میرا منہ پھر کبھی نہ دیکھو، لکھا ہے کہ وہ رو رو کر اس کو روکتے رہے اور مناتے رہے کہ تو ہم سے جدا مت ہو۔ تو ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر دل عزیز تھے، لوگ انہیں پیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کے اندر ذائقہ تھا، ان کے اندر کوئی نہ ایسی خوبی تھی جس کے سبب سے لوگ ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے مسیح خداوند نے شاگردوں کو کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور اگر یہ ذائقہ ختم ہو جائے تو پھر ہماری تاثیر، ہمارا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نمک کی جو دوسری افادیت ہے وہ ہے کہ وہ محفوظ کرتا ہے۔ اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ آج جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، فریج ہیں، ہم فریج کے وسیلے سے چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو ہم سٹور کر لیتے ہیں، خراب ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں دستیاب نہ تھیں، لہٰذا نمک کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے، گوشت کو، مچھلی کو اور اس طرح کی چیزوں کو نمک لگا کر تو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو شاگرد جو ہیں
وہ تحفظ کی علامت بھی ہیں، کیونکہ خدا مسیح نے انہیں نمک کہا ہے۔ وہ محفوظ کرتے ہیں، اس دنیا کو محفوظ کرتے ہیں، اس دنیا کو اس کی خرابی سے، گناہ سے اور دنیا میں موجود پائی جانے والی تمام برائیوں سے، تاریکی کی قوتوں سے۔ شاگرد، ایماندار، چرچ وہ ہے جو محفوظ کرتا ہے، جو تحفظ دیتا ہے، جو پناہ بخشتا ہے۔ پولس رسول جب روم کے لیے سفر کرتا ہے، لکھا ہے کہ جب اس کا سفر اطالیہ کے لیے طے پا گیا تو 27ویں باب میں، اعمال کی کتاب اس کے 27ویں باب میں، جب اس نے سفر سے پہلے ہی یہ کہا کہ اے بھائیوں کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس سفر کا آغاز کریں، لیکن انہوں نے اس کا حکم نہیں مانا، اس کی بات نہ مانی، اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اور راستے میں پھر جب طوفان آیا، جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ اپنا سامان پھینکنے لگے، اور پولس رسول نے کہا میں نے کہا تھا تمہیں کہ تم میری بات مانتے اور سفر کا آغاز نہ کرتے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر جب وہ بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی۔ تو پولس صرف ایک شاگرد، ایک ایماندار اس جہاز کے اندر ہے، اور اس جہاز میں جتنے لوگ سوار ہیں، اور بائبل مقدس فرماتی ہے 37ویں آیت میں 27ویں باب کی کہ 276 آدمی اس جہاز میں سوار تھے۔ 276 ان 276 آدمیوں کی جو جان بخشی ہوئی وہ فقط ایک شخص کی وجہ سے ہوئی، اور وہ پولس تھا۔ وہ شاگرد تھا، وہ خداوند کا بلایا ہوا تھا، وہ الگ کیا ہوا تھا، جس کی بابت خداوند مسیح نے کہا تم دنیا کا نمک ہو۔ تو اس نمک نے سارے جہاز کی جتنے لوگ اس پر سوار تھے ان کو محفوظ کیا، ان کو بچایا۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم جب اس کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو روحانی معنی اس کے یہ ہیں کہ شاگرد، ایماندار، کلیسیا، چرچ جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے دنیا کو اس کی لعنتوں سے، اس کی برائیوں سے، اس کے گناہوں سے۔ ہماری پریزنس جو ہے، شاگردوں کی، چرچ کی جو پریزنس ہے، وہ اس دنیا کے لیے باعث برکت ہے، اور وہ ان کے لیے تسلی کا اور خوشی کا، تحفظ کا اور پناہ کی ضمانت ہے۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں خداوند مسیح کیا فرماتے ہیں؟ لکھا ہے، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ 21ویں آیت، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ مسیح خداوند متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ برگزیدوں کا، شاگردوں کا، چرچ کا، ایمانداروں کا اس دنیا میں ہونا اس کے لیے برکت کا باعث ہے، تحفظ کا باعث ہے، سلامتی کا باعث ہے، امید کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، لطف کا باعث ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے شاگردوں کو اس زمین کا، اس دنیا کا نمک ٹھہرایا ہے۔ تو نمک ذائقہ دیتا ہے، نمک محفوظ کرتا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمک ایک اثاثہ ہے، نمک ایک ایسٹ ہے۔ مسیح کے زمانہ میں جب رومی حکومت تھی تو رومی دور میں رومی اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اجرت نمک کی صورت میں دیا کرتے تھے۔
تو نمک جو ہے وہ ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی نمک بے شک قیمتی ہے، اسے اثاثے کے طور پر، اجرت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، ہم خدا کی میراث ہیں، ہم قیمتی ہیں۔ زبور نویس فرماتا ہے زبور 94 کی 14ویں آیت میں، خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک طرف خدا ہماری میراث ہے، ہمارا بکرا ہے، دوسری طرف ہم خداوند کی میراث ہیں، اور خداوند ہمیں اپنی میراث جانتا ہے، اپنا اثاثہ جانتا ہے۔ ہم خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ قیمتی ہے، وہ اس کی میراث ہے، وہ اس کا اثاثہ ہے۔ جس کے پاس مسیح ہے، جو مسیح کا شاگرد ہے، وہ اس کا قیمتی ہے، وہ اس کا اثاثہ ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دی ہے۔ اور چوتھی بات کہ نمک سے مراد وفاداری ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ چوتھی بات جو ہے وہ نمک وفاداری کے معنی بھی دیتا ہے۔ ہم نے عام طور پر یہ اپنے معاشرے میں یہ فریز، یہ فکرہ سنا ہوگا کہ نمک حرام ہونا، تو نمک جو ہے وہ وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم شاگردوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سوائے یہودا کے باقی تمام شاگرد جو تھے وہ مسیح کے ساتھ وفادار رہے، اور ایون کہ یوحنا رسول کے علاوہ باقی سب نے تو شہادت کا رتبہ اختیار کیا، انہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ تو جو وفاداری ہے اس کا تقاضا ہے میں اور آپ جان دینے تک وفادار رہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے ہمیں زمین کا نمک ٹھہرایا ہے۔ تو خداوند کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ میری اور آپ کی وفاداری ہونی چاہیے، تبھی ہم زمین کے نمک ہونے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ طہارت کے لیے بھی، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لہٰذا خدا کا کلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے پاک بنو جیسا کہ تمہارا بلانے والا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ تو ایک پاک زندگی بسر کرنا، راست بازی کی زندگی بسر کرنا، اس کا بھی ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر نمکینی نہیں ہے۔ ہماری نمکینی سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم کون ہیں، کیونکہ ہم الگ کیے ہوئے ہیں اور خدا نے ہمیں اپنے لیے الگ کیا ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے، مقدس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو الگ کیا ہوا ہے، خدا کے لیے مخصوص ہوا ہے، خدا کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی گواہی کے لیے الگ کیا ہوا شخص پاک ہے، راست باز ہے۔ اور خدا کا شکر ہو کہ خدا مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے، الگ کرتا ہے، بلاتا ہے، مقرر کرتا ہے تاکہ ہم پاکیزگی کی زندگی بسر کریں۔ تو اگر ہم نمک ہیں تو پھر اس بات کا بھی ہم نے ثبوت دینا ہے کہ ہم ایک راست باز کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، ہم پاکیزگی کی زندگی بسر کریں۔ چھٹی اور آخری بات نمک کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمک پیاس بھی لگاتا ہے، اور اگر میں اور آپ دنیا کے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس کو نہیں لگاتے ہیں، اور جو زندگی کا پانی ہے جو اس پیاس کو بجھا سکتا ہے اس کے پاس نہیں لاتے ہیں، پھر بھی ہم نمک کا کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا نمک کے کئی مقاصد ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کئی فوائد ہیں، اور اس میں اس کے اندر ذائقہ ہے، یہ محفوظ کرتا ہے، یہ قیمتی ہے، اثاثہ ہے، یہ وفاداری کی علامت ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پیاس لگاتا ہے، یہ ساری باتیں نمک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ دوسری بات جس سے خداوند مسیح نے تشبیہ دی وہ ہے نور، روشنی۔ دنیا کی تاریخ میں مسیح کے شاگردوں کے اثر انگیز کردار کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور تھا جو روشنی کا دور تھا۔ اس دور کا آج کے دور سے ہم اگر موازنہ کریں تو آج کا دور
علم، دریافت، ایجاد، معرفت کے حوالے سے کہیں آگے ہے، لیکن بہت سا علم، معلومات کے باوجود بھی ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو کچھ ہم جانتے ہیں۔ بہت کچھ علم ہونے کے باوجود، خدا کا عرفان ہونے کے باوجود بھی، خدا کی تعلیم کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں تو پھر وہ روشنی نہیں ہے، وہ نور کا یا روشنی کا دور نہیں مانا جائے گا یا تسلیم کیا جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات کہہ کر تو میں آج کے پروگرام کو ختم کروں گا، اور وہ ہے پہاڑ سے تشبیہ دی، یعنی کہ ہم مرکز ہیں، ہم پر دنیا کی نگاہیں لگی ہیں، ہم دنیا کے لیے امید کا سبب ہیں، اس لیے یہ پہاڑ پر بس شہر کی مانند دور سے دکھائی دے، جو نگاہ کا مرکز ہو، جو پناہ کی جگہ ہو۔ اور آج میں اور آپ وہ شہر جو پہاڑ پر بسا ہوا ہے اس کی مانند ہو سکتے ہیں، اور اس کے ہونے کے لیے خداوند مسیح نے ہمیں الگ کیا ہے، ہمیں مقرر کیا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے آج کے پروگرام کی، آج کی تعلیم کے مطابق، کیا میں نمک کا کردار ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں نور کا کردار ادا کر رہا ہوں، کر رہی ہوں؟ کیا میں چراغ کا کردار ادا کر رہا ہوں، میری روشنی چمک رہی ہے؟ کیا میں درست سمت میں ہوں، درست مقام پر ہوں، درست جگہ پر ہوں؟ میری خدمت کیا ہے، میرا توڑا کیا ہے، کس کام کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے، میں اسی جگہ استعمال ہو سکتی ہوں، ہو سکتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری تعلیم کے وسیلے سے ہم نے ضرور برکت پائی ہے، اور ہم پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے برکت پائی ہے۔ اس سفر میں اب تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر ہم ان دوستوں کی بے حد شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کورس کا پتہ چلا۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، اندھیرے سے یسوع المسیح کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، ہم دنیا کو کس طرح سے خداوند مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، دنیا کا نور ہونے کے نظریے المسیح کس تمثیل کے ذریعے واضح کرتے ہیں؟ سوال نمبر 4، ہم المسیح کی اقدار کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا ہمیں المسیح کی اقدار حاصل کرنے کے بعد خود کو دنیا سے چھپانا چاہیے؟